आर्यान सोफे से उठते हुए अपना कोट उतारते हुए बोला, अरे हम कैसे करेंगे, हमें ये सब थोड़ी आता है। किसी को बुला लेते हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। रुक जाओ, अपने गांव का सरदार होके मैं भी ये सब करता फिरूंगा। अब्बास अपनी कमीज़ की जेब से फ़ोन निकालते हुए आर्यान से कहता है, हाँ ठीक कह रहे हैं बाबा, बुलाएं किसी को। जान भी हाँ में हाँ मिलाता है कि आर्यान वापस सोफे पर बैठ जाता है। बोल तो तुम सब ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। चुड़ैलों की ना छठीस बड़ी तेज़ होती है, उन्हें आसानी से पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सोच समझ के पंगा लो। फिलहाल तो घर को सजाने का कहा है, ऐसा ना हो कि घड़ियों गलियों में झाड़ू भी हमसे लगवाती फिरें ये सब। आर्यान सब की जानिब देखते हुए बोलता है, अब इसे भी कोई हम रन मुरीद नहीं है कि हम बीवियों के डर से काम करते फिरें। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। देख लेता हूँ गोरीला को, क्या ही कर लेगी आके। गोरीला कौन है? जरखान कहता है कि इसकी बात पर आरिश पूछता है, वही जो हमारी बैंकों पर डाका मार के रखती हैं, शादी करके बीवियां लेके आए हैं या अपने सर पर डाकू ले आए हैं हम। धमकियां इनकी ऐसे चलती हैं जैसे हम इनके कोई अगवा किए हुए लोग हैं जिन पर इनकी हुक्मरानी चलती है। ये बात मेरी जान, मैं भी यही कहने वाला था। जरखान की बात पर आर्यान फ्लाइंग किस करते हुए बोला, अब क्या करना है ये तो बताओ, बुलाऊं या ना बुलाऊं किसी को। सोफे से पूछता रहा था अब्बास सबसे पूछता है, खान बाबा सामान मंगवा लें, बाकी सब खुद कर लेते हैं, पहले ही अमाया तपी हुई है। ऐसा ना हो कि अब की बार गुस्से में पूरी हवेली को ही आग लगा डाले। रहने देते हैं, खुद ही कर लेते हैं। हाँ कह तो ठीक ही रहे हो। आरिश की बात पर अब्बास बोलता है और सोफे से उठ खड़ा होता है, ठीक है खुद करते हैं हम, पर तुम तो नहीं कर पाओगे, जख्मी हो तुम। एक काम करो, सब नौकरों को भेजो सामान लाने के लिए, तब तक ही डेकोरेशन को ही देखते हैं। तुम ज़्यादा काम मत करना, जख्म ख़राब हो जाएंगे, तुम आराम करो जाकर। आरिश की तरफ देखते हुए अब्बास एक बाप की तरह फिक्रमंद अंदाज में कहता है, और मैं, मेरा क्या, मैं कौन सा तांबे से बना हूँ, मैं भी तो ज़ख्मी हूँ। अब्बास की कमीज़ को पकड़े आर्यान छोटे बच्चे की तरह मासूम सा मुंह बनाए बोलता है, हराम पाई शक्ल पर झलक रही है पहले से ही। पहले इसे छुपा फिर नाटक करना। अपने कमीज़ को छुड़वाते हुए अब्बास कहता है, कमीना। मुंह फुलाए हुए आर्यान कहता सोफे से पुश टिका लेता है, ससुर हूँ मैं तेरा, अब इज्जत किया कर। इज्जत से कमीने ससुर जी कहीं के। आर्यान मुंह फुलाए हुए कहता है, ठीक है मैं सामान मंगवाता हूँ, बताओ क्या क्या चाहिए। आरिश अपनी कमीज से फ़ोन निकालते हुए पूछता है। आरिश के पूछने पर अब्बास इसे सामान बताता है कि इतने में ज़ियान सबकी नज़रों के सामने से ओझल होते हुए अपने कमरे से अपना लैपटॉप लेकर नीचे आता है और हॉल में लाकर टेबल पर रखे वो सफाई करने का सामान लेकर आता है और बुलंद आवाज़ में लैपटॉप पर गाना लगाए हुए वो सबकी तवज्जो अपनी तरफ उठाता है। जब तक सामान आएगा तब तक सफाई हो जाएगी, विद सब म्यूज़िक श्यूज़िक। ज़ियान कहते ही लैपटॉप में बुलंद आवाज़ में गाने चलाता है और एक एक सफाई का इस्तेमाल करने का औजार सबके हाथों में पकड़ा देता है। सफाई करने का औजार भी होता है, वाह। सबको सफाई करने का इशारा करते हुए वो खुद भी शुरू हो जाता है, पागल इंसान ये तो बंद करो। गाने कौन चलाता है इस वक्त? सबके हाथों में पकड़ा सफाई का कपड़ा अब्बास वही ज़ियान की तरफ फेंकते हुए बोलता है, इस वक्त नहीं चलाते हैं तो क्या जनाजे के वक्त गाने चलाते हैं? तुम बजाओ गाने, पहले दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है, थोड़ा मूड ही ठीक हो जाएगा। आर्यान सोफे से कहते हुए खड़ा होता है, अपने साथ अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू अब्बास के चेहरे की जानिब करता बोलता है। ये बात फ़ौरन इसके हाथ पे अब्बास फ़ौरन इसके हाथ पे हाथ मारता झाड़ू नीचे कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह, गंदी शक्ल है तुम्हारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बातें भी गंदी करोगे। अल्लाह का नाम लो, ना कि उल्टी सीधी बातें करते रहो। तुम्हारी एक आदत, चूहिया बेटी हमसे उल्टे सीधे काम करवा रही है, वो तो तुमको नज़र नहीं आ रहा। हालात चेक करो, मैं पैसों की गड्डियाँ हाथ में पकड़ने वाला पानी का गिलास कभी खुद नहीं लेने के लिए उठता, यहाँ मैं झाड़ू हाथ में पकड़े खड़ा हूँ और जहन में इरादा भी बन गया है कि इससे झाड़ू लगाऊंगा। अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को देखते हुए आर्यान गुस्से में कहता है और कहते ही ज़ोर से झाड़ू ज़मीन पर फेंक देता है, वो एक अदद चूहिया तुम्हारी बीवी भी है, अब तुम रोक सकते हो तो इसको रोक कर दिखाओ। इसके सामने तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला और अब देखो कैसे पटर पटर बोल रहे हो। वो बोलने लायक छोड़ती है, हर बात पे लाजवाब कर जाती है। पता नहीं बचपन में ऐसा क्या खिलाकर तुमने इसको बड़ा किया है कि हद है, मुंह तो इसका बंद ही नहीं होता। अब्बास कहता है कि आर्यान फ़ौरन से गुस्से में इसकी जानिब देखते हुए बोल पड़ता है, अच्छा अच्छा बस करें, इस तरह लड़ाई करने से तो काम नहीं होगा ना। थोड़ी देर में वो सारी फिर वापस आ जाएंगी और ऐसा ना हो कि पूरे गांव के सामने हमारी वो ऐसी की तैसी कर दें। अब सारी की सारी लड़कियां ऐसी ही हैं। इस दुनिया में लड़कियों को कुछ भी कहना मतलब अपने आप को आग के दरिया में जाके फेंक देने के बराबर है। अब चाहे वो लड़की मेरी बहन हो या फिर हमारे खान बाबा के खाने
یا پھر اس 2 فٹ کے نئی نسل کی ماں، ساری کی ساری ایک جیسی ہیں۔ اگلے کا سر بھی پھاڑ دو پھر بھی غلطی ان کی نہیں ہوتی ہے، اگلے کی ہی ہوتی ہے۔ خیر چھوڑیں، بہتر ایک کام کر کے بات ختم کرتے ہیں، ایسے لڑائی بڑھتی جائے گی۔ ہاں میں ہال میں روحان کو کھیلتا دیکھ زیان اس کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سانس لے کر گندا سا منہ بنائے کہتا ہے، اور کہتے ہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ میں گانے چلانے لگتا ہے۔ ابھی ایک زبردست گانا لگاتا ہوں جو ہمارا موڈ فریش کرے گا، پھر ہوگا کام ہم سے۔ لیپ ٹاپ میں گانا ڈھونڈتے ہوئے وہ بولا، خان بابا مجھے لسٹ بھیج دیں، میں سامان جا کر لے آتا ہوں، تب تک آپ لوگ یہاں کی صفائی کر لیں۔ اب تم کس خوشی میں صفائی نہیں کرو گے؟ سامان کی بات ہے، میں لے آتا ہوں، باقی میں منگوا دیتا ہوں۔ تم بھی شادی میں اس طرح شادی کرنے کا شوق چڑھ رہا ہے نا تمہیں بھی؟ ابھی اترے گا تمہارا بھی شوق، لگے گا پتہ، جو لڈو ہم کھا رہے ہیں نا وہ تم بھی کھاؤ۔ عارش فون جیب میں ڈالتے ہوئے بولتا ہے کہ آریان فوراً سے پھٹتے ہوئے بولتا ہے، اسے جانے دے، اپنی شادی میں کام کرتا اچھا لگے گا یہ، ہم ہیں نہ کرنے کے لیے، ویسے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا اتنا خون نکل گیا ہے تو جانے دے اس کو، میں نے لسٹ بھیج دی ہے سامان کی، تم سامان لے کے آ جاؤ، ہم اتنے میں کام شروع کرتے ہیں۔ آریان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے عباس بولا، واہ واہ واہ، یا اللہ مجھے صبر دے، یہ جو تم نے 6 فٹے کا آدمی سر سے پیر تک زخمی کیا ہے، تمہیں یہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کی ایک چوٹ تمہیں نظر آ رہی ہے، صحیح انصاف چل رہا ہے یہاں۔ آریان گردن جھٹکتے ہوئے کہتا ہے، انصاف کی باتیں تو مت کر کرپٹ آدمی، سارے کالے کارناموں کا پتہ ہے تیرے، جس دن تیری بیوی کو پتہ لگ گیا نا تو ایک کرپٹ پولیٹیشین ہے، اس دن تو پکا گیا، پھر تیرے ہاتھ میں جھاڑو نہیں ہوگی بلکہ تیرے ہاتھ میں کٹورا ہوگا۔ آریان کی بات پر عباس فوراً سے بول پڑتا ہے، جس کی بات سنتے ہوئے آریان کی نظریں فوراً اس کی جانب اٹھتی ہیں۔ کیوں؟ وہ مجھے لوٹ لے گی پھر؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ نہیں، وہ تجھے پاگل کر دے گی، پر ایسا پاگل کرے گی کہ تو کٹورا ہی لے کے در در پھرے گا پھر۔ تو آریان شاہ دی گریٹ پولیٹیشین سے آریان شاہ دی گریٹ فقیر کا مقام حاصل کرے گا، کیونکہ کچھ تو وہ چھوڑے گی ہی نہیں نا پھر۔ آدھا پاگل تو پہلے ہی ہو چکا ہے، باقی آدھا پاگل بھی تو جلد ہی ہونے والا ہے، عباس ہنستے ہوئے کہتا ہے، اور عباس کی بات پر عارش اور زیان بھی ہنس پڑتے ہیں۔ اب ایسی بھی کوئی 30 مار خاں نہیں ہے وہ، جس کے نام پر تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ کمر سے ہاتھ چھوڑے زمین کی جانب جھکتا ہوا بولا، پتہ لگ رہا ہے مجھے کہ تجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، صاف نظر آ رہا ہے۔ آریان کو جھاڑو اٹھاتا دیکھ عباس ہوا میں بلند آواز میں کہکا لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی گڑیا کا دل توڑا ہے، اس کا دل دکھایا ہے، ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ وہ ہماری لاڈلی ہے اور ہم سب پہ بھاری ہے، اس کے نخرے بھی ہمیں قبول ہیں اور اس کا غصہ بھی ہمیں قبول ہے، پر تجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ تو نے تو زخم بھی اسی کے لیے کھائے ہوئے ہیں، پھر بھی تو جھاڑو لگانے کے لیے تیار ہے، جبکہ تو جھاڑو تو دور اپنے لیے پانی کا گلاس اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھتا، اس کے لیے بھی تیرے گھر میں نوکر پھرتے ہیں۔ اب تیری حالت دیکھ کر تمہیں اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عشق میں لوگ کملے کیوں ہو جاتے ہیں، دیکھ کر تیری حالت یقین ہو گیا ہے، تجھے عشق ہو نہیں رہا، تجھے عشق ہو چکا ہے، عباس کہتا ہے، اور آریان خود اپنے ہاتھ میں جھاڑو کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے ہنس پڑتا ہے۔ خود اپنی اس حالت پر وہ حیران رہ گیا تھا، وہ کیا تھا اور ایک لڑکی کے لیے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ آریان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے کہ اتنے میں پیچھے سے لیپ ٹاپ میں فل آواز میں زیان چکنی چمیلی گانا چلا دیتا ہے، جو شروع ہی ہوتا ہے، اور اس کے چند لیرکس چلتے ہیں کہ عباس حیرانگی سے زیان کو دیکھتا ہوا اپنے پیر سے کھیڑی نکالنے لگتا ہے کہ آریان اس کا ہاتھ پکڑے اسے روک دیتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے کملے اور ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہم سب جانتے ہیں ہماری زندگی میں یہ وقت دوبارہ تو آنے سے رہا، جو ہے اسے جی لیتے ہیں، دنیا کی فکر چھوڑ کے اور اپنا مقام چھوڑ کر بن جاتے ہیں آج بھنگی بھی۔ آریان عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جس پر عباس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، اور اتنے میں زیان اور بلند آواز میں گانا چلائے ناچتے ہوئے کپڑے سے صفائی والا کپڑا ہاتھ میں پکڑے عباس کی طرف اور زرخان کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ زرخان جو صوفے پر بیٹھا اپنے فون میں مصروف تھا، سب کے ساتھ ہو کر بھی وہ اس وقت اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اس کے فون میں موبائل ٹریکنگ ایپس لگا دیا تھا زرخان نے۔ زرخان کو علیزے پر یقین بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے چھوڑ کر نہ جانے پھر راضی ہو گئی ہے، نہ جانے کے لیے راضی ہو گئی ہے، اس لیے اس کے فون میں ٹریکنگ لگا کر وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کہیں وہ اس کو چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے۔ موقع جو اچھا ہے اس کے پاس، بھائی میرے کام کا وقت آ گیا ہے، بہت آرام ہو گیا، اپنے عہدے سے نیچے آ جائے۔
حکم چلانے والے زرخان پولیس آفیسر کو دور پھینک دیں اور حکم ماننے والے زرخان کو یہاں پیش کریں، صفائی کا وقت ہوا چلتا ہے۔ زیان زرخان کی طرف صفائی کا کپڑا پھینکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی ہنسی کو ضبط کیے بولتا ہے اور اس کو کپڑا پکڑائے خود بھی وہیں ڈانس کرتے ہوئے صفائیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ آریان کی بات پر عباس گہری سانس لیتے ہوئے خود بھی صفائی شروع کر دیتا ہے۔ حویلی کے چاروں مرد اس وقت صفائیوں میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ عارش سامان لینے جا چکا تھا۔ شاید عارش اس دنیا کا وہ پہلا گینگسٹر دولہا ہوگا جو اپنی شادی کا سامان خود لیتا پھر رہا تھا، جبکہ اسے شادی کرنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ آرام سے وہ ایک بار بابا کے کہنے پر یہ شادی کے لیے رضامند بھی ہو جاتا اور اس کی تیاریوں میں اپنا پورا حصہ بھی ڈالتا ہے۔ چاروں لڑکیاں شاپنگ کر چکی تھیں۔ وہ شہر کے سارے مالز میں گھوم پھر کر فل مستی کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے سب سے مہنگے لہنگے خریدتی ہیں تاکہ ان کی قیمت سنتے ہوئے ہی ان کے شوہروں کو ہارٹ اٹیک آ جائے، اور سب سے مہنگا لہنگا وہ مالا کے لیے خریدتے ہیں۔ چاروں اس سے گاڑی میں سوار ہوئے تھے اور مالا کی حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ علیزے گاڑی چلا رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد گاڑی چلانے کا اسے موقع ملا تھا، وہ کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی؟ امایا علیزے کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ادا اور بانی دونوں پچھلی سیٹس پر شاپنگ بیگز لیے بیٹھی تھیں۔ خانی، ہم صحیح حویلی جا رہے ہیں نا؟ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے پتہ چلے کہ ہمیں کہیں اور جانا تھا اور کہیں کے کہیں پہنچ گئے۔ امایا ادا کو گردن موڑے پچھلی سیٹ پر بیٹھے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں یہی پتہ ہے، مجھے اچھے سے پتہ ہے کشمیر کے ہر گھر کا، ہر حویلی کا پتہ۔ فکر مت کرو، کہیں الٹی جگہ نہیں جا رہے۔ ادا انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیتی ہے کہ علیزے زور سے گاڑی کا ہارن بجاتی ہے اور سامنے گارڈز کو حویلی کے دروازے کھولنے کا اشارہ کرتی ہے۔ پاگل عورت، ڈرا دیا مجھے۔ علیزے کے ہارن بجانے پر امایا جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اس کی بازو پر تھپڑ مار کے کہتی ہے کہ اتنے میں گارڈز حویلی کے دروازے کھول دیتا ہے اور علیزے گاڑی کو لیے اندر داخل ہوتی ہے۔ گاڑی کو دروازے کے بالکل سامنے پارک کیا علیزے اور امایا دونوں گاڑی سے باہر نکلنے لگتی ہیں، جبکہ ادا اس کی طرف صرف شاپنگ بیگ پکڑاتی ہے، باہر نہیں آتی۔ آپ نہیں آ رہی اندر؟ ادا کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ پکڑے امایا پوچھتی ہے۔ میں اندر آ گئی تو باتیں نہیں ہوں گی بلکہ جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ شادی والے دن بالکل خون خرابہ ہو جائے گا، رہنے دیتے ہیں۔ ویسے بھی تو میری حقیقت سے واقف ہے، اس طرح پورا کشمیر واقعی ہے، واقعی میں کسی کی حویلی میں داخل ہوں، یہ برداشت نہیں ہوگا کسی کو، اسی لیے تم لوگ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں، ادا کہتی ہے۔ اور امایا گاڑی سے باہر نکلتی اپنی گاڑی کا دروازہ بند کر کے ادا کی طرف کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ پہلی بات، آپ جو بھی تھیں وہ تھیں، ابھی آپ میرے خان بابا کی بیوی ہیں، ہماری خانی، آپ کی عزت بھی ہے اور ایک مقام بھی ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ کہے گا تو امایا منہ توڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے ہاتھ اور زبان دونوں بہت تیز چلتے ہیں، فکر نہ کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ ادا کو باہر کی جانب آنے کا اشارہ کیے امایا مسکرا کے بولتی ہے اور ادا مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلتی امایا کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ ویسے کوئی مجھے کچھ بولے اتنی ہمت تو کسی میں ہے ہی نہیں، لیکن اگر پھر بھی ہمت آ جاتی ہے تو منہ توڑنے کے لیے ادا کے ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ باقی مجھے تمہارا پتہ چل رہا ہے، قسم سے آئی لو یو ہو گیا ہے تم سے، تمہارے خان بابا کی دیوانی تو میں پہلے ہی ہوں، اب لگتا ہے تھوڑی تھوڑی تمہاری بھی ہونے لگی ہوں۔ چلو آ جاؤ میرے بچوں، میرے پیچھے چلتے ہیں، ہم اپنی بہو کا انتظام کریں، مطلب شادی کا جوڑا پہنچاتے ہیں۔ امایا کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لیے ادا آگے کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ ادا آگے آگے چلتی ہے، علیزہ اور امایا اس کے پیچھے پیچھے، اور بانی تینوں گاڑی سے نکلے حویلی کے اندر جانے کے لیے بڑھتی ہیں۔ حویلی کے اندر کا ماحول ایک دم پرسکون سا تھا، جیسے حویلی میں کوئی موجود ہی نہ ہو، نہ کوئی آواز تھی اور نہ ہی کوئی شخص تھا۔ چاروں لڑکیاں حویلی میں داخل ہوتی ہیں اور حیرانگی سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگتی ہیں۔ کوئی ہے نہیں کیا؟ علیزے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے، کہیں بھاگ تو نہیں گئے؟ امایا کہتے ہی فوراً علیزے کی طرف دیکھتی ہے۔ اگر وہ بھاگی ہوتی تو پورے گھر میں شور ہوتا، گھر کے باہر بھی شور ہوتا، اتنا پرسکون ماحول تھوڑی ہوتا پاگل۔ امایا کی بازو پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے علیزے کہتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، پھر گئے کہاں ہیں گھر کے سارے لوگ؟ اب کی بار ادا کہتی ہے۔ کوئی کہیں نہیں گیا، سب یہی ہیں۔ ادا کی بات مکمل ہوتی ہے اور ایک بھاری بھرکم آواز ان کے پیچھے سے آتی ہے، جس پر چاروں لڑکیاں فوراً سے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھتی ہیں، جہاں یحییٰ شاہ اپنے بیٹے کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ تمہارے خان بابا کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، تو یہاں کوئی ہے نہیں، یہاں کوئی ہے پھر بھی نہیں ہے، سب ایک برابر ہیں۔
امایا کو دیکھتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے یحییٰ شاہ کہتا ہے، اور ادا کو دیکھ کر اس کے دماغ کی رگیں تن جاتی ہیں۔ میرے خان بابا کے بارے میں کچھ مت کہنا، اور میرے خان کے بارے میں بھی زبان استعمال کریں جتنی کی ضرورت ہے۔ خان جتنا صبر نہیں ہے نا، اسی لیے پہلے ہی وارن کر رہی ہوں میں۔ امایا کی بات کاٹتے ہوئے ادا بھی دھمکاتے ہوئے انداز میں یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، صبر کی بات تم نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا۔ یہ سب شروع تم سے ہی ہوا ہے ادا بھائی۔ جتنا صبر میں اس وقت دکھا رہا ہوں بہت بڑی بات ہے، ورنہ میرا بس چلے تو میں ابھی اور اسی وقت تمہاری جان لے لوں۔ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی تمہاری وجہ سے داؤ پر لگانی پڑ رہی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی تو شادی ہے نا، شادی کی تیاریاں نہیں کی آپ لوگوں نے؟ خیر ہو گئی، گھر سے جائیں، ہماری ہم لینے آنے والے ہیں۔ یحییٰ شاہ کی بات کاٹتے ہوئے امایا بول پڑتی ہے، جس پر یحییٰ اور رجب دونوں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتے ہیں۔ ایک بات اور، اس وقت ہم جتنا صبر کر رہے ہیں نا انکل، ہمیں بھی کرنے دیں، خانی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار امایا غصے میں بولتی ہے، تم ایک طوائف کا ساتھ دے رہی ہو لڑکی، تم جانتی بھی ہو یہ کس قسم کی لڑکی ہے؟ پہلے اس کے کردار کے بارے میں جانو، جس کا نام اپنے خاندان کے نام کے ساتھ تم جوڑ رہی ہو۔ اس جیسی لڑکیاں کسی خاندان کے ساتھ جڑنے کے قابل نہیں ہوتی، اسی لیے دور رہو، ورنہ تمہارا دامن داغدار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے دامن کی فکر مت کریں، میرے دامن کے رکھوالے بہت ہیں، میرے بابا، بھائی اور میرے شوہر ہیں جو مجھے ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ میری بھلائی کے بارے میں بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور خانے کے بارے میں بھی بات نہ کریں تو اور بھی بہتر ہوگا، کیونکہ خان بابا ان کے نام کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ خانے کا وجود میرے خان بابا سے ہے، اور خان بابا کا وجود ہم سب سے، تو بہتر ہوگا آپ کچھ نہ بولیں ہم میں سے کسی کو بھی، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ بس ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے لاولا کی بیوی کہاں ہے؟ یہ شادی کا جوڑا لائے ہیں ہم ان کے لیے، انہیں جوڑا دے کر ہمیں واپس بھی جانا ہے، بارات بھی تو لے کر لانی ہے نا پھر ہم نے۔ یحییٰ شاہ کی طرف آنکھوں کے سامنے شاپنگ بیگ کرتے ہوئے امایا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، مالا اوپر ہے کمرے میں، آپ سب وہاں چلی جائیں۔ سیڑھیوں سے مالا کی ماں اترتے ہوئے چاروں لڑکیوں کو دیکھ کر کہتی ہے، ان کی آواز پر فوراً چاروں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ شکریہ، امایا کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ ادا اس کا ہاتھ پکڑے اسے روک دیتی ہے، یہ شادی کا جوڑا آپ خود اپنی بیٹی کو دے دینا، ہم کچھ دیر میں بارات کے ساتھ آئیں گے تو پھر ملاقات ہوگی، ادا کہتی ہے، اور امایا حیرانگی سے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہی مجھے اپنی بات مکمل کی شاپنگ بیگ وہیں زمین پر رکھے امایا کا ہاتھ پکڑے اس سے اپنے ساتھ باہر لے جاتی ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے بانی اور علیزے بھی باہر نکل جاتی ہیں۔ خانی، ہمیں مالا سے خود ملنا چاہیے تھا، اسے ہم شاپنگ بیگ خود دے دیتے، وہ پریشان ہوگی نا، اچانک سے شادی، تو بات کرنا ٹھیک رہتا اس سے، اب باہر کیوں لے آئی ہمیں؟ گاڑی کے پاس پہنچے امایا ادا سے پوچھتی ہے، بات کرنے کا موقع اچھا ہے لیکن بات کرنے سے بات بگڑ جائے گی، رہنے دیتے ہیں، جو پہلے سے طے ہے وہ طے ہے، یہاں آ کر کپڑے دینے کا کام کر لیا ہے نا، یہ پتہ چل گیا نا کہ شادی کے لیے سب راضی، لڑکی راضی ہے، بات ختم، وہ رات لے کر آئیں گے پھر ملاقات کریں گے۔ پر خانی، پرور کچھ نہیں ہے امایا، میری بات مان جاؤ، مالا سے ملیں گے تو صرف اس کا غصہ بڑھائیں گے اور اس کی نفرت بڑھائیں گے ہم سب کے لیے، کہ ہم بھی لڑکیاں ہو کر اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی اور اس کی شادی کروا رہے ہیں، مسئلے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت، ضروری ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی رہے، پوری پنچایت کے سامنے تمہارے خان بابا نے زبان دی ہے، اگر پیچھے ہٹ جائیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، اور تم نہیں چاہتی نا کہ تمہارے خان بابا کا نام خراب ہو، تو چلو ہمارا کام ہو گیا ہے، اب ہم واپس اپنی حویلی چلتے ہیں۔ امایا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھے ادا اطمینان کے ساتھ اسے بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے، خانی ٹھیک کہہ رہی ہیں ادا، اس وقت کے لیے اتنا بہت ہے، بعد میں ملاقات ہو جائے گی امایا، اس نے وہیں تو آنا ہے نا۔ بانی کہتی ہے کہ امایا ہاں میں سر ہلاتی گاڑی کا دروازہ کھولے، گاڑی میں سوار ہو جاتی ہے اور ایک ایک کر کے تینوں لڑکیاں بھی سوار ہوئے واپس حویلی کے لیے بڑھتی ہیں۔ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر حویلی جائیں گے۔ یحییٰ شاہ کی حویلی سے باہر نکلتے ہوئے امایا بولتی ہے، حویلی میں سب کو بول کر تو آئے تھے کہ کھانا بنانا ہے، انہوں نے کر لیا ہوگا، وہیں جا کر کھا لیں گے۔ اب کی بار ادا کہتی ہے، بڑا مجھے اچھے سے پتا ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں، وہ اپنے بابا کے بارے میں بھی، حویلی کو سجانا بڑی بات ہے، وہ کھانا بنائیں گے؟ ناممکن، وہ کچھ نہیں کرنے والے، بالکل بھی کچھ نہیں کرنے والے، میں نے تو انہیں سزا دی تھی پر مجھے نہیں لگتا انہوں نے کچھ بھی کیا ہوگا، اور شاہ کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کریں گے، نہ ان کا سر سلامت نہ بازو سلامت، سارے کے سارے آلسیوں کی طرح صوفوں پر چڑھے بیٹھے ہوں گے، اور کیا کریں گے وہ؟ امایا تھکے ہوئے بیزاریت والے انداز میں کہتی ہے، اور کہتے ہی سیٹ سے سر ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے۔
کہہ تو ویسے ٹھیک ہی رہی ہو تم، ان کی شکلوں پر صاف ظاہر تھا کہ انہیں پہلے ہی سن کر موت پڑ چکی ہے، وہ لوگ ہاتھ پیر چلا ہی نہ رہے ہوں۔ پانی کا گلاس تو ان سے لیا نہیں جاتا، 6 فٹ کا قد تو ایسے ہی لے کے آئے ہیں دنیا میں۔ ادا بھی بالکل امائے کی طرح کہتے ہوئے سیٹ سے سر ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے نا، ہماری زندگی کے سارے مرد ایک سے بڑھ کر ایک نکمے دنیا کے سامنے تو ایسے روب دار بنتے ہیں جیسے ہر کام خود کرتے ہوں، پر اصل میں سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ علیزہ اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھوں میں کھینچتے ہوئے کہتی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے والے ڈھابے پر چلتے ہیں جہاں ہم ہمیشہ کھانا کھاتے ہیں، وہیں جا کر کھانا کھائیں گے اور پھر حویلی چلیں گے۔ علیزہ اسی ڈھابے کا ذکر کرتی ہے جہاں سے امایا کے پیچھے اس رات کچھ آدمی لگے تھے جنہیں ادا نے ہی بھیجا تھا۔ دونوں کے ذہن میں وہ رات ایک ساتھ یاد آتی ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو بہت ٹائم ہو گیا ہے، کھانا نہیں کھایا پیٹ بھر کے، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے، امایا پرجوش انداز میں کہتی ہے، پر کہتے کہتے خاموش ہو جاتی ہے۔ اسے بھی وہ رات یاد آ جاتی ہے جو اسے ایک دم سے خاموش کروا جاتی ہے۔ علیزہ بھی اس بات کو یاد کر کے اپنا منہ دوسری طرف پھیرے گہری سانس بھرتی ہے۔ ٹینشن اور فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اب کی بات ایک پل کے لیے بھی دور نہیں جاؤں گی میں، تمہاری طرف دیکھے گا نا اگر کوئی تو آنکھیں نوچ لوں گی میں اس کی، علیزہ کہتی ہے اور امایا ہنس پڑتی ہے۔ پوری حویلی تازہ سرخ گلابوں سے سجی ہوئی تھی، صرف گلاب ہی نہیں تھے، لائٹس وغیرہ اور بھی بہت سی کئی چیزیں تھیں جو حویلی کو بے حد خوبصورت منظر دے رہے تھے۔ وہ چاروں ابھی بکھری حالت میں کام میں لگے ہوئے تھے جبکہ عارش اپنے کمرے میں موجود تھا۔ کسی نے اسے کام نہیں کرنے دیا تھا اس کی چوٹ کی وجہ سے، وہ بھی آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے لیکن ایک پل کے لیے بھی وہ آرام نہیں کرتا، وہ آتے ہی اپنی کمپنیز کے آن لائن پروجیکٹس پر کام کرنے لگ جاتا ہے۔ عارش بھائی جلدی سے دروازہ کھولے، میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ دروازے کے باہر کھڑا زیان اپنے ہاتھ میں 2 ڈبے پکڑے ہوئے جو ایک کے اوپر ایک رکھا ہوا تھا پھولوں سے بھرا ہوا تھا، کمرے کو سجانے کے لیے وہ اندر آنے کے لیے کہتا ہے کہ عارش اس کی آواز پر فوراً سے کھڑا ہوتا کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھتا ہے۔ کیا ہو گیا، کیوں اتنا ادھم مچایا ہوا ہے؟ شادی میری ہو رہی ہے، آپ کی میری ہو شادی آپ کی ہو رہی ہے، میری نہیں، حد ہے بھائی، آپ کی شادی ہے اور سارا کا سارا کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے، مطلب ہم سب کو کرنا پڑ رہا ہے۔ بتائیں آپ کو ایک سنگل لڑکے کے لیے یہ کتنے بڑے صدمے کی بات ہے، کتنا بری طرح کا ڈپریشن میں جا سکتا ہوں میں اس بات سے کہ کسی اور کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنے ہر کام کرتا پھر رہا ہوں۔ زیان عارش کو کراس کرتا کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے، اتنا مر کیوں رہے ہو جائے گی تمہاری شادی بھی جب تمہارا وقت آئے گا۔ عارش واپس صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، پتہ نہیں میرا وقت کب آئے گا، جب تک میرا وقت آئے گا یقین ہے مجھے کہ میرے کندھوں پر بیٹھے فرشتے میرے سامنے میرا نامہ اعمال لے کر حاضر ہو جائیں گے، پھر بولیں گے شادی چھوڑو، اوپر اللہ سے ملنے کی تیاری کرو، اصل حاضری تو تمہاری وہاں لگے گی بیٹا۔ اف بھائی بات نہ کریں مجھ سے، جلدی سے سجانے دے مجھے کمرے کو، زیان کو غصیلے انداز میں کہتا ہوا زیان غصیلے انداز میں کہتا ہوا کمرے کو سجانے کے لیے ایک ایک سامان ڈبے سے باہر نکالنے لگتا ہے اور عارش اس کی بات پر مسکراتے ہوئے واپس اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بھائی ویسے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، زیان کی بات پر مصروف سے انداز میں جواب دیتا ہے، ہمیں اتنا سب کچھ سجانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کی بیوی کچھ دیکھ ہی نہیں پائیں گی، میرا مطلب ہے بھائی وہ نابینا ہے نا جو میں اصل میں ہوں، وہ تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کے لیے اتنی محنت کی ہے، ان کے لیے اتنا کچھ سجایا ہے، ان کے لیے تو سب کچھ ایک برابر ہے نا، سب کالا اور اندھیرا، وہ تو خود کو شادی کے جوڑے میں بھی نہیں دیکھ پائیں گی، ان کے لیے تو وہ بھی عام سا سادہ لباس ہی ہوگا جیسے۔ زیان کام کرتے ہوئے مایوسی سے انداز میں بولتا ہے، اچھی بات ہے وہ نہیں دیکھ سکتی اور اسی بات کی وجہ سے آج شادی ہو رہی ہے، تمہیں لگتا ہے جو میں اصل میں ہوں اگر اس کی آنکھیں ہوتی تو وہ دیکھ کر برداشت بھی کر پاتی؟ ہرگز نہیں کرتی، صرف اور صرف نفرت کرتی مجھ سے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ نفرت وہ مجھ سے تب بھی کرتی لیکن اس کی وہ نفرت سے بھری آنکھوں میں دیکھ کر میں شاید اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پاتا، مجھے اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں، وہ میری زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے، مجھے بس اس بات سے فرق پڑتا ہے کیونکہ میں اصل میں جو ہوں وہ میں کسی کو دکھا نہیں سکتا اور شاید میں اس سے چھپا بھی نہیں پاتا۔ اچھا ہے نا، وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پائے گی اور مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، مطلب آپ شادی اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ نابینا ہے اور وہ آپ کی اصل پہچان نہیں دیکھ سکتی اسی لیے؟
اس کی بات پر زیان بے حد حیرانگی سے اپنا کام چھوڑے بت بنے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں اسی لیے کر رہا ہوں۔ سچ بول رہے ہیں آپ یا آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کی شکل دیکھ کر لگ نہیں رہا کہ یہی وجہ ہے آپ کی اس سے شادی کرنے کی۔ آنکھیں تو اس وقت کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں، کیونکہ ان میں جتنا سکون اس وقت نظر آ رہا ہے ایسا عموماً نظر آتا نہیں ہے مجھے۔ کیا جھوٹ بولنے کی میرے پاس کوئی وجہ ہے؟ زیان کی بات پر عارش اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرتا ہے تو نہیں پر کچھ نہیں۔ پھر تم کمرہ سجاؤ، وہ دیکھ نہیں پائے گی تو کیا ہوا، خوشبو کو محسوس تو کر پائے گی نا، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کمرے میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ عارش اٹل حکمانہ انداز میں کہتا ہے اور زیان ہاں میں سر ہلاتے ہوئے واپس اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ بھی بنا مزید کچھ پوچھے۔ ان چاروں نے 10-15 منٹ کا سفر طے کیا تھا اور ڈھابے پر پہنچے۔ ڈھابے پر 2 چارپائیوں پر تو بیٹھے بیچ میں رکھا ٹیبل پر چکن کڑھائی نان کے ساتھ گرم گرم کھاتی ہوئی وہ اپنے پیٹ بھر رہی تھیں، جبکہ ان کے معصوم شوہر ویسے ہی تھکے ہارے ٹوٹے پھوٹے ہوئے حویلی کو سجانے کے کام میں لگے ہوئے تھے، جن کا انہیں علم تک نہیں تھا کہ وہ کر بھی رہے ہیں۔ چلو اب دیر ہو گئی ہے، شام کے 6:30 ہو چکے ہیں، ہم کب حویلی جائیں گے، کب تیار ہوں گے اور کب بارات لے کے واپس جائیں گے، اٹھو جلدی کرو۔ علیزے اپنے فون کی جانب ٹائم دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ساری جلدی سے چارپائی سے پیر نیچے لٹکائے اپنی اپنی جوتیاں پہنے کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ 2 منٹ رکو لڑکیوں، میں ہاتھ دھو کر آئی، گندے ہو گئے ہیں سارے، اور پیسے بھی دے کر آتی ہوں، رک جاؤ۔ ادا کہتے ہی فون ٹیبل پر رکھے امایا کے پاس چارپائی پر چھوڑے وہ بل بھرنے اور اپنے ہاتھ دھونے چلی جاتی ہے کہ ادا کے جاتے ہی اس کا فون وائبریٹ ہونے لگتا ہے۔ تقریباً پچھلے 10 منٹ سے وہ فون وائبریٹ ہو رہا تھا ادا کی گود میں، جس کو ادا خود نظر انداز کر رہی تھی اور کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ادا کے جاتے ہی کال دوبارہ آتی ہے، اب کی بار امایا دیکھتی ہے فون اسکرین کی جانب، جس پر ایک نمبر تھا، نام نہیں تھا۔ کسی کے فون کو ہاتھ میں پکڑے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی گردن موڑے وہ ادا کو دیکھنے لگتی ہے، جس کے آنے کے دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے۔ خانی نہیں آ رہی ہیں، میں فون اٹھا لوں ان کا، شاید کسی کو ضروری کام ہوگا تبھی بار بار فون کر رہے ہیں۔ فون اسکرین سے نظریں ہٹائے امایا سامنے بیٹھی علیزے سے پوچھتی ہے، جب تک آئے خانی پوچھ لو کون ہے۔ علیزے کہتی ہے کہ کال اٹھائے اپنے کان سے لگا جاتی ہے، کب سے فون کر رہا ہوں تمہیں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ جانتا ہوں تمہارے لیے فون ضروری نہیں ہے میرا، لیکن اتنا تو پتہ ہے تمہیں، جب مجھے حد سے زیادہ ضروری بات کرنی ہوتی ہے تبھی میں تمہیں فون کرتا ہوں۔ کون بات کر رہے ہیں آپ؟ فون کان سے لگاتی مایا کہ دوسری جانب موجود شخص غصے میں بول پڑتا ہے، جس کی بات سنتے ہوئے مایا دھیمی سی آواز میں پوچھتی ہے، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ ادا کہاں ہے؟ فون کے دوسری طرف موجود شخص بھاری سی آواز میں پوچھتا ہے، خانی آ رہی ہیں، آپ کون ہیں، نام بتائیں پھر میں انہیں بلا دوں گی۔ کفیل ملک بات کر رہا ہوں میں، فون دیں ادا کو جلدی، امایا اٹل انداز میں کہتی ہے اور کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ کون؟ کفیل ملک؟ نام سنتے ہی امایا فوراً چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور حیرانگی سے پوچھتی ہے، کفیل ملک بات کر رہا ہوں میں، اور کتنی بار اپنا نام بتاؤں آپ کو؟ ادا کو فون دیں، اسے کہیں اس کے ڈیڈ کا فون ہے۔ ڈیڈ؟ امایا بے حد حیرانگی سے کہتی ہے کہ اتنے میں ادا واپس آ جاتی ہے اور امایا بنا کچھ بولے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگتی ہے۔ میرے بابا کو ہاتھ بھی مت لگانا آپ ورنہ، کہتے ہوئے آریان کی باہوں سے نکلنے کی کوششیں کرتی ہے۔ کون ہے فون پر؟ امایا کی طرف ہاتھ بڑھائے ادا فون لینے کے لیے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتی ہے، آپ خود پوچھ لیں، مجھے نہیں پتا، ابھی فون آیا تھا۔ امایا اسے نام بتانے لگتی ہے لیکن پھر خود کو روکے فون اس کی جانب بڑھائے جلدی سے کہتے ہی واپس گاڑی کی طرف مڑ جاتی ہے۔ امایا، علیزے اور بانی تینوں گاڑی کی طرف بڑھتی ہیں۔ ان کو جاتا دیکھ ادا واپس نظر اپنی فون کی طرف بڑھاتی ہے، جہاں اسکرین پر وہ نمبر دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ فون کس کا تھا۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے آپ کو، مجھے فون نہیں کیا کریں، آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ فون کان سے لگاتے ادا بے حد غصے میں بولتی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے جب ضروری کام ہوتا ہے تبھی تمہیں فون کرتا ہوں، صبح سے تمہیں 1000 دفعہ فون کر چکا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی تم میرا فون؟ دوسری طرف موجود کفیر اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اجنبیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا فون اٹھانا مجھ پر فرض نہیں ہے، بہتر ہوگا آئندہ مجھے کال مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا میں اپنا نمبر بدلنے میں وقت نہیں لگاؤں گی، ملک بدل سکتی ہوں تو نام پتہ سب کچھ بدل سکتی ہوں، آئندہ فون مت کرنا مجھے۔ ادا میری بات سنو، پھر فون کاٹنا۔ کفیر کہہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ادا فون کاٹے گہری سانس لیے
اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ ادا فون بند ہوتے ہی کفیر غصے میں فون زمین پر پھینک مارتا ہے۔ کفیر اس وقت ایڈنبرگ میں موجود ایک بڑی لمبی اونچی سی عمارت میں موجود تھے، جس کے وہ سب سے اوپر والے فلور پر کھڑکی میں باہر برستے بادلوں کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے ایک 46 سالہ آدمی، چہرے پر ہلکی ہلکی سی داڑھی مونچھ، ڈارک بلیک کلر کی آنکھیں، جن آنکھوں میں اس وقت حد سے زیادہ غصہ بھرا ہوا تھا۔ ادا، کیوں بار بار مجھے آزمانے کی کوشش کرتی ہو تم؟ کفیر اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی میں رکھے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بارش کو دیکھتے ہوئے دانت بھینچ کر کہتے ہیں، تمہیں میری سننی پڑے گی، اٹل لہجے میں کہتے ہوئے وہ مڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس فلور پر ایک سائڈ بیڈ اور اس کے سامنے کھڑکی کے سامنے صوفے جو ٹی وی ایریا بنا ہوا تھا۔ کفیر اس طرف بڑھتے ہیں اور ٹیبل پر پڑا دوسرا فون اٹھائے وہ کال ملاتے ہی فون کان سے لگا جاتے ہیں۔ ادا کے مشن ختم کرنے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ ادا کے مشن ختم کرنے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ کفیر اٹل انداز میں پوچھتا ہے۔ یہ آخری مہینہ چل رہا ہے بس، اس آخری مہینے کو آخری ہفتہ کرو۔ ادا کو پاکستان سے واپس ایران بلاؤ شرافت سے نہیں آتی ہے تو اسے اٹھا کر لاؤ، ہر حال میں مجھے ادا واپس چاہیے۔ یہاں پر وہ جیسے لوٹتی ہے مجھے اطلاع کرو، میں بھی آ جاؤں گا۔ کفیر غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی فون صوفے پر پھینکتا خود بھی وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ وقت ختم ہوا تمہاری آزادی کا، ادا یلدرم عرف ادا کفیر ملک، اس سے زیادہ اور انتظار نہیں کر سکتا ہوں میں۔ کہتے ہی اپنا سر صوفے کی بیک سے لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر جاتا ہے۔ امایا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے مسلسل کھڑکی سے باہر ادا کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کا نام تھم گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ادا کے لیے ڈیڈ نام بھی۔ دنیا میں ایک کفیر ملک تھوڑی ہیں، بہت سارے ہوتے ہوں گے، یہ کوئی اور ہوں گے، ہاں ہاں کوئی اور ہی ہوں گے۔ ایسے ہی کچھ بھی مت سوچ، کچھ بھی نہیں ہے یہ سب۔ ادا سے نظریں ہٹاتے ہوئے امایا اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے خود سے دل ہی دل میں کہتی ہے اور کہتے ہی گہری سانس لیے وہ اپنا سر سیٹ سے لگا دیتی ہے۔ ادا گاڑی میں آ کر بیٹھتی ہے اور علی سے گاڑی سٹارٹ کیے واپس حویلی کی طرف بڑھتی ہے۔ کچھ ہی فاصلہ طے کیے وہ حویلی پہنچ چکی تھی جہاں اس وقت اندھیرا ہو رہا تھا۔ اتنا اندھیرا ہو رہا ہے، سو تو نہیں گئے سب؟ ادا گاڑی سے نکلتے ہوئے خود سے پوچھتی ہے۔ یہ وقت سونے کا تھوڑی ہے، ابھی سے تھوڑی سو جائیں گے؟ امایا گمسم سی انداز میں جواب دیتی ہے۔ سب گاڑی سے اپنا تھوڑا تھوڑا سامان اٹھائے گاڑی کے دروازے بند کیے حویلی کے اندر جانے کے لیے بڑھتی ہیں۔ ادا، بانی، علیزے تینوں اندر داخل ہو گئی تھیں، لیکن امایا پیچھے اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوششوں میں آرام آرام سے کام کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ذہن حویلی میں لگائی لائٹس کو چیک کرنے کے لیے ساری لائٹس بند کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لائٹس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ لائٹس کی روشنی کیسی لگ رہی تھی،